अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीएन पाकिस्तान की फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान की फख्र, पाकिस्तान की पहचान बनाने वाले बैरून मुल्क सऊदी अरब हुकूमत ने जिस पाकिस्तान को अवार्ड से नवाजा है, आला अवार्ड से नवाजा है, आज हम उन्हीं का इंटरव्यू करने आज हमारे साथ हैं नॉर्थ वजीरिस्तान दावड़ कबीले से तल्लक रखने वाले डॉक्टर जियाउल्लाह दावड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं सऊदी अरब से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम पार्टिसिपेट करने का। सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो हमारे सीएन पाकिस्तान के व्यूअर हैं, आपके हवाले से जरा पूछना चाहेंगे, आप का क्या तारुफ जरा अपने हवाले से जरा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जी नज़ीर साहब, मैं डॉक्टर जियाउल्लाह खान दावड़ मेरा नाम है और मैं खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर का पढ़ा हूँ और आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची से मेरी स्पेशलाइजेशन है पब्लिक हेल्थ में। वहाँ से मैंने हेल्थ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में मास्टर्स किया है और नॉर्थ वजीरिस्तान के इलाके मिरली से मेरा ताल्लुक़ है और मैंने डिफरेंट असाइनमेंट्स में पाकिस्तान में भी और WHO के साथ भी, ग्लोबल फंड के साथ भी, पाकिस्तान में भी डिफरेंट उस पर काम किया है। और पिछले 4 सालों से मैं यहाँ पे सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ एज ए पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट जद्दा काम कर रहा हूँ और यहाँ पे डिफरेंट असाइनमेंट्स हमें मिलती रहती हैं, जिसमें हमने डेंगू में, मलेरिया में, TB में और अब ये कोरोना में और हज की ड्यूटियाँ अंजाम दी हैं। सर, सबसे पहले क्योंकि आपका जहां से तल्लक है, आपको पता है कि सूरत हाल वहां पे काफी अरसे से, बल्कि 9/11 के बाद से लेकर अब तक वहां पे कोई अच्छी सिचुएशन नहीं। वहां से उठकर फिर बैरून मुल्क जाना, वहां से अवार्ड ले लेना, आपकी फैमिली और आपके कबाइल के लिए कितने फख्र की बात है। जी, ये एक आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। असल में हमारा इलाका काफ़ी अरसे से जो है वो फाटा का इलाका था और एक बड़ा डिप्राइव्ड इलाका था। उसको जो है वो जो भी ह्यूमन राइट्स और तरक्की के जो भी वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे और लेकिन ये है कि हमारे लोग बहुत ज़्यादा मुहिब वतन हैं। पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और फिर उसके बाद ये जो मिलिटेंसी का दौर शुरू हुआ उसमें फिर बड़ी जो है ना हमारी इलाका बहुत पीछे चला गया। हमारे इलाके ने बहुत काबिल डॉक्टर्स, बहुत काबिल ब्यूरोक्रेट्स, बहुत काबिल पुलिस ऑफिसर्स, इंजीनियर्स वो प्रोड्यूस किए हैं। तो ये हमारे इलाके के लिए भी बहुत एक फ़ख्र की बात है। हमारे इलाके के लोग भी इस पे बड़े खुश हैं, हमारे कबीले के लोग भी इस पे बड़े खुश हैं कि एक पसमानदा इलाके से, एक फाटा से एक डॉक्टर्स और वो वहाँ पे बैरून मुल्क जाके सऊदी अरब जैसे मुल्क में अपने मुल्क का नाम रोशन करता है, पाकिस्तान का नाम रोशन करता है और अपने इलाके का नाम रोशन करता है। तो ये मेरे ख्याल में हमारे इलाके के लिए एक तोहफा है और हमारे लोगों के लिए भी एक बहुत खुशी का बायस है और पाकिस्तान के लिए तो ऑफ कोर्स बहुत खुशी का बायस है। सर, आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं क्योंकि सिचुएशन जो जिस तरह की पेशावर और खास तौर पे पूरे KPK की, बल्कि मैं कहता हूँ बड़ा मुश्किल सूबा है। अगर पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं उनमें से अगर मुवाजना किया जाए तो KPK, क्योंकि वहां पे दहशतगर्दी के हवाले से, फिर अफगानिस्तान साथ, तो बड़े मसाइल हैं। क्या वजह बनी आप पाकिस्तान को छोड़ के सऊदी अरब गए? ये देखिए, मैं इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया, मैं इस्लामाबाद में एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल फंड, GFATM, ग्लोबल फंड फॉर एड्स, TB एंड मलेरिया। तो मैं TB का नेशनल कोऑर्डिनेटर था, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। ये सऊदी अरब में पहले ऐसा था कि वो मेडिकल के जो स्पेशलिस्ट होते थे, सर्जन वगैरह, उनको लिया जाता था और उनको वो डेपुटेशन पे और इस तरीके से तमाम मुल्कों से और पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी। तो ये फर्स्ट टाइम 4 साल पहले उन्होंने सहा आमा में, जिसको पब्लिक हेल्थ कहते हैं, सहा आमा में हेल्थ मैनेजमेंट में उन्होंने फॉरेनर्स को इंडक्ट करना शुरू किया। तो उनकी टीम पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगहों पे आई, इस्लामाबाद में भी आई। तो उन्होंने डिफरेंट रीजन्स के लिए पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, जो कि एक हेल्थ मैनेजमेंट है, हेल्थ अवेयरनेस और ये प्रोग्रामों में वो थोड़ा सा उसमें उन्होंने जो है ना स्पेशलिस्ट को लेना चाहा।
ہمیں بھی کال کیا, ہمیں بھی شارٹ لسٹ ہوا, تو پھر لکیلی سلیکٹ ہوا بیسڈ آن مائی کوالیفیکیشن, میرے ایکسپیرینس پہ, اور انٹرویو معلوم ہے کہ جدہ میں فارینرز بھی بہت زیادہ ہیں, ٹریولرز بھی بہت زیادہ ہیں, مکہ اور مدینہ کی بھی بڑا نزدیک ہے, تو اس لحاظ سے پھر مجھے دیا گیا. تو یہ ایک انٹرنیشنل اسائنمنٹ تھی جو کہ میں نے پھر اس کو ایکسیپٹ کیا ایز اے چیلنج کے طور پہ, اور الحمدللہ پچھلے 4 سالوں سے جو ہے میں بڑی خوش اسلوبی سے اور بڑی دل جمی سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنے لوگوں کی اور ماں باپ کی فیملی کی اور پاکستان کی دعاؤں سے کہ ایک انٹرنیشنل اسائنمنٹ تھی اور ایک نیا ہیلتھ سسٹم ڈیولپ کرنا تھا دوسرے ملک میں, تو اس کے لیے پھر اس چیلنج کو ہم نے قبول کیا. ایسر جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ 4 سال سے آپ وہاں پہ مقیم ہیں, شروع میں ظاہر ہے پاکستان میں پشتو, اردو زیادہ تر یا انگلش, سعودی عرب میں جا کے آپ کو تھوڑی سی کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی وہاں پہ پہنچ کے, چونکہ وہاں پہ جو مقامی ان کی نیشنل زبان ہے وہ عربی ہے؟ جی بالکل, یہاں پہ یہ سب سے بڑا جو ہمیں لینگویج بیریئر ہے اور جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ لینگویج کا ہے, عربی کا, کیونکہ یہاں پہ یہ لوگ اپنی زبان سے بہت محبت کرتے ہیں اور بہت فخر سے بولتے ہیں اپنی زبان, اور جو کہ ہماری اسلامی اور دینی اور اس دنیا کی زبان ہے. تو پھر تھوڑا سا سٹارٹ میں کچھ مسئلے ہوئے, تو ہم نے پھر وہ ان مسائل کو, زبان کو, جتنا جو ہمارے ڈیلی کے جو ہمارے انٹریکشن تھے اس کو پھر ہم نے عبور کیا, اس زبان کو, اس ٹرمز کو سیکھنے کی کوشش کی, کیونکہ اس کے بغیر ہمارا پھر کام نہیں چل سکتا تھا. اور پھر دوسرا جو ہمیں ایڈوانٹیج ہوا, ہماری فیلڈ ہے پبلک ہیلتھ, صحت عامہ, تو یہ ایک آفیشیل آفس میں ہمارا زیادہ مریض کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہوتا ہے. ہمارا ان لارج منسٹریز کے ساتھ, میونسپل کارپوریشنز کے ساتھ, امانہ کے ساتھ, دوسرے منسٹریوں کے ساتھ, پولیس اور مرور, ان لوگوں کے ساتھ ہمارا زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے, اور رپورٹنگ ہماری ہوتی ہے ڈیزیز کی رپورٹنگ, سرویلنس, ایپیڈیمیولوجی, تو وہ ہم زیادہ تر انگلش میں کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے نا انالیسز ہوتی ہے ڈیٹا کی, تو وہ چیزیں جو ہے وہ ہم انگریزی میں کرتے ہیں. باقی جو ہماری پریزنٹیشنز ہوتی ہے وہ آبویسلی عربی میں ہوتی ہے. اس کے لیے پھر ہم اتنی عربی ماشاءاللہ سیکھ چکے ہیں کہ ان کو سمجھانا ہمارے لیے ابھی ممکن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ دسمبر کے بعد جس طرح پوری دنیا میں کرونا نے پوری دنیا کی معیشت کو خاص طور پہ جس طرح تباہ کیا, جس سے آپ کی مثال پاکستان بھی ہے, باقی ممالک بھی, خود جو سعودی عرب ہے اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو گئے تھے. ابھی جو سعودی عرب کی سچویشن ہے وہ کیا ہے, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, سعودی عرب بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. سعودی عرب تو میرے خیال میں سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے, کیونکہ پچھلے 4-5 مہینوں سے جتنے بھی ٹریولز ہیں وہ بند ہیں. اور جدہ, آپ کو پتہ ہے جدہ ایئرپورٹ دنیا کا بزی ترین ایئرپورٹ ہوا کرتا تھا. اتنے عمرے کے جو ہے لوگ پوری دنیا سے عمرہ کرنے کے لیے, عمرے کی سہولت کے لیے وہ آتے تھے. اب وہ نہیں ہے, اس کی وجہ سے بھی اکانومی پہ بہت فرق پڑا ہے. پھر اس کے بعد کافی سارے پروجیکٹس بند ہیں, کافی سارے کنسٹرکشن کے پروجیکٹس بند ہیں, بالکل کافی سارے جو ہے نا وہ, اچھا لاک ڈاؤن بہت زیادہ عرصہ رہا, مالز بند تھے پورا, کیونکہ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک سسٹم ہے اور ایک آرڈر ہے, ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے, تو کافی عرصہ جو ہے وہ سٹیز بند تھے, لاک ڈاؤن تھا. تو اس کی وجہ سے سعودی عرب بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. اسی طرح یہ ایک آئل پروڈیوسنگ ملک ہے, اس کی وجہ سے بھی جو ہے. لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ حکومت نے, کنگڈم نے, اور کنگ محمد بن سلمان نے, اور کراؤن پرنس کنگ سلمان نے, اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے جو سٹیپس لیے ہیں, تو وہ اس سے کافی حد جو ہے یہ کنٹرول میں ہے. اور سب سے جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کرونا کا علاج کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور کنگ سلمان کے ہدایات کے مطابق
بالکل سٹینڈرڈائز ہے, فری ہے, چاہے وہ اقامہ ہولڈر ہو, چاہے نان اقامہ ہولڈر ہو, چاہے سعودی ہو, چاہے نان سعودی ہو, چاہے لیگل ہو, چاہے ان لیگل ہو. تمام جو ہاسپٹلز ہیں گورنمنٹ کے, جتنی بھی مستشفیٰ ہے, اس میں کرونا کا علاج بالکل فری ہے اور سٹینڈرڈائز ہے. تو یہ ایک جی بالکل ڈاکٹر صاحب, جو ہمارے دوستوں سے بھی کچھ بات ہوئی آپ کے انٹرویو سے پہلے, تو انہوں نے یہی ہمیں سوال کیا تھا جو اب میں آپ سے پوچھنے والا تھا, جو جہاں پر پاکستانی ہیں یا انڈین یا بیرون ملک پوری دنیا سے, چونکہ وہاں پہ مرکز ہے, اسلام کا ہی مرکز ہے سعودی عرب, تو وہاں پہ جو مقیم ہے ان کے لیے کرونا کی سچویشن میں ان کے لیے ان کو کتنی فیسلٹی مل رہی ہے, جو سعودی عرب کے خود باشندے ہیں, جو نیشنل ہولڈر ہیں, ان کو کس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, یہاں پہ ایک تو ہماری جو, اگر میں آپ کو اپنے پاکستانی کمیونٹی کے بارے میں فار ایگزامپل بتاؤں, جی تو ہماری جو قونصلیٹ ہے جدہ میں اور ہمارا جو سفارت خانہ ہے وہ بہت زیادہ متحرک تھا اس پورے کرونا میں, کووڈ-19 کی اس پورے اس میں. وہ انہوں نے باقاعدہ لسٹیں وہ کی, اور جتنے بھی ہمارے ورکرز تھے جو کہ ان امپلائڈ ہو گئے تھے, جو کہ گھروں میں بیٹھ گئے تھے, جو کہ لو پیڈ ورکرز تھے, ڈرائیورز تھے, ان کو ہم سے بھی انہوں نے لسٹیں مانگی, ہر کسی سے مانگی, اور انہوں نے ان میں راشن تقسیم کیا ویکلی حساب سے, 2-3 ہفتوں کے حساب سے. ہمارے جو پاکستان قونصلیٹ جدہ نے اور ایمبیسی ریاض نے, اسی طرح جو مخیر حضرات ہیں انہوں نے ان کو بڑا سپورٹ کیا. حکومت لیول پہ جو ہے نا وہ بڑا مطلب سپورٹ کیا. اسی طرح جس کے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, اسکولوں کو انسٹرکشنز دی کہ ان سے فیس نہ لی جائے. اگر کسی کی تنخواہ نہیں ہے, وہ صرف اپنی وہ شو کرے گا اپنا پے سلپ کہ یہ 3-4 مہینوں سے میں بے روزگار ہوں, تو ان کے بچوں سے فیس نہیں لی جا رہی ہے. تو اس طریقے سے جتنی فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے اور وہ ہو رہی تھی, وہ حکومت لیول پہ بھی کی ہے, مخیر حضرات نے بھی کی ہے, اور پاکستانی حکومت نے بھی آبویسلی اس کو بہت کیا. اسی طرح پھر جتنے دوسرے ہمارے جو ایمبیسیز ہیں, قونصلیٹس ہیں, جیسے انڈیا کا ہو گیا, تو انہوں نے اپنے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھا ہے. سوڈان کی ایمبیسی قونصلیٹ نے, تو ہر ایک اس میں جدہ میں جتنے قونصلیٹ ہے, اپنا ریاض میں جتنے ایمبیسیز ہیں, سب نے اپنے اپنے شہریوں کا کافی خیال رکھا فلائٹس کے. جی ڈاکٹر صاحب, ہمارے ناظرین آپ سے پوچھنا چاہیں گے کیونکہ آگے حج کا موقع بھی ہے, تو حج کے موقع کے لیے جو سعودی حکومت ہے اس نے کیا انتظامات کیے ہیں؟ چونکہ دنیا سے تو لوگ نہیں جا رہے, سعودی عرب کے جو لوگ ہیں وہ جوائن کریں گے اس دفعہ عازمین حج کو, تو اس مقدس جو ہے حج جو ہے, اس کے حوالے سے کیا انتظامات ہیں گورنمنٹ کے حوالے سے؟ جی نذیر صاحب, اس دفعہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حج باہر سے جو ہے حاجی نہیں آ سکیں گے. جو یہاں پہ لوکل لوگ ہیں وہ صرف حج کر سکیں گے. اس کے لیے ایک بہت زیادہ انڈر کور حج ہوگا, انڈر میڈیکل کور حج ہوگا. جتنے بھی لوگ حج کے لیے اپلائی کریں گے یا اپلائی کر رہے ہیں, ان کی اپلیکیشن اس وقت ایکسیپٹ ہوگی جب وہ اپنا کرونا کا کووڈ-19 کا ٹیسٹ کرے گا اور وہ نیگیٹو ہوگا اپنے اپلیکیشنز کے ساتھ. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یکم ذی الحجہ ابھی بھی وہاں پہ وزارت صحہ کی اور دوسری جو سعودی منسٹریز کی ٹیمیں وہاں پہ ہیں, اور وہاں پہ ایک ماس سینیٹائزیشن شروع ہے. جتنے بھی عوامل ہیں, عرفات ہے, منی ہے, مزدلفہ ہے, جمرات ہے اور حرم شریف ہے, وہاں پہ ایک ماس لیول کی جو ہے سینیٹائزیشن شروع ہے پورے ایریا کی. نمبر 1. نمبر 2, یہ جتنے بھی ایس او پیز ہیں کرونا سے, جتنے بھی حفاظتی تدابیر ہیں, اسی تدابیر کے تحت جو ہے وہ حج ہوگا. اور اس میں جو بھی سوشل ڈسٹینسنگ اور اسپیس رکھنا اور ماسکنگ اور سینیٹائزرز اور گلوز, یہ سب ہوں گے. اور صرف جو حج کے جو فرائض ہیں, جو حج کے عوامل ہیں, صرف ان کو ادا کیا جائے گا. باقی جو ہے نا ان کی اس طرح اجازت نہیں ہوگی. نمبر 3 یہ ہے کہ ڈاکٹرز اور طبی عملہ ہر جگہ پہ موجود ہوگا, اور وہاں پہ جو ہے
ان کی میڈیکل کے لیے بھی، ان کی انویسٹیگیشنز کے لیے بھی، ان کا ٹیمپریچر چیک کرنا، ان کی سب چیزیں. تو ایک بڑا انڈر میڈیکل کور یہ حج ہوگا انشاءاللہ. اور صرف ہیلدی اور بیماری سے جو ڈیزیز فری لوگ ہوں گے ان کو صرف حج کی اجازت ہوگی، اور وہ اپنے تمام انویسٹیگیشن ٹیسٹ اپنے حج کے اپلیکیشن کے ساتھ وہ جمع کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے آخری کوشچن آپ سے کرنا ہے، جو آپ کو ایوارڈ ملا ہے سعودی عرب گورنمنٹ کی طرف سے، جس پہ ہر پاکستانی فخر بھی کر رہا ہے، نہ کہ صرف داوڑ قبائل جو آپ کے ہیں، اس ایوارڈ کے حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی دیکھیں، یہ اس طرح ہے کہ یہ جب پوری دنیا میں عالمی وبا یہ کرونا پھیلا تو سعودی عرب حکومت نے، کنگڈم نے اور ہماری وزارت صحت نے بڑا امیڈیٹلی اور پرویکٹیولی رسپونڈ کیا، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر جتنے بھی یہاں پہ عمرے کے زائرین تھے اور جتنے بھی انٹرنیشنل ٹریولرز جو کہ آ رہے تھے ان کو کوارنٹین کرنے کا فیصلہ کیا. اور پھر مکہ میں ہالیڈے ان ہوٹل کو انہوں نے ایز اے کوارنٹین سینٹر ڈکلیئر کیا. لکیلی اور خوش قسمتی سے میں بھی اسی ٹیم کا حصہ تھا جو کہ وہاں پہ ہمیں ڈپلائی کیا گیا. اب اس وقت چونکہ یہ وبا بالکل نہیں تھی کرونا، نہ اس کے بارے میں کوئی زیادہ لٹریچر تھا، نہ کوئی ایسی SOPs تھے، نہ کوئی زیادہ گائیڈ لائنس تھے، لہٰذا ایک بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا. اور ہم نے پھر جو ہے ہالیڈے ان کوارنٹین سینٹر کو وہاں پہ ایک اسٹرانگ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن سسٹم ہم نے وہاں پہ ان پلیس کیا، سرویلنس سسٹم ان پلیس کیا، وہاں پہ کاؤنٹرز بنائے. جتنے بھی ٹریولرز آئے تھے ان کو ہم نے ریگولرلی مانیٹر کرنا شروع کر دیا. پھر دوسری ٹیم ہم نے لانچ کی وہاں پہ جو ان کا ریگولر ان کے سیمپلز لیتے تھے، اور ہم 14 دن بلکہ 3 ہفتے وہاں پہ رہے فل یونیفارم میں، ایپرنس میں، اور جو وہاں پہ تو ایک بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا وہاں پہ. اور شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہے ہم اس ٹائم سے گزر گئے. ہمیں نہ اپنوں سے ملنے کی اجازت تھی، نہ ہم ہوٹل سے باہر آ سکتے تھے، نہ فیملیز کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا، اور وہ بڑا ایک سکسیسفل ماڈل جو تھا ہالیڈے ان ہوٹل مکہ کا، اسی ماڈل کو پھر سعودی حکومت نے اور وزارت صحت نے ریپلیکیٹ کیا، اور جدہ میں کوئی کم و بیش 40 ایسے کوارنٹین سینٹر بنائے، بڑے بڑے ہوٹل اور بڑے بڑے بلڈنگز، اپارٹمنٹس ان کو، اور اس میں ڈفرینٹ کرونا کے پیشنٹس کو، سمٹومیٹک پیشنٹس کو، ایسمٹومیٹک پیشنٹس کو، ان کے کانٹیکٹس کو، ان کو پھر رکھنا شروع کیا. اور پھر ہم لوگ یہ ساتھ ساتھ ہمیں پھر شفٹ کیا جدہ میں، اور جدہ میں وزارت میں انہوں نے ایک کرونا کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر بنایا، جس میں بھی پھر ہماری ڈیوٹی لگا دی گئی. میں ایک موبائل ٹیم کو لیڈ کر رہا تھا، اور وہ وہاں ہم پہنچ جاتے تھے جہاں پہ کورونا کسی بھی مال سے، کسی بھی شرکے سے، کسی بھی آفس سے جب وہ ہمیں رپورٹ ہو جاتا تھا تو وہاں موبائل ٹیم پہنچ جاتی تھی. اس ایریا کو ہم کارڈن آف کر لیتے تھے، اس کو سیل کر لیتے تھے، لوگوں کو، کانٹیکٹس کو ہم شفٹ کر لیتے تھے. تو اس طریقے سے ایک رسکی جاب بھی تھا اور ایک چیلنجنگ جاب بھی تھا. تو شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اس میں ہم سرخرو ہوئے. اور پھر سعودی حکومت نے، وزارت صحت نے یہ 100 ڈیز کرونا کی پورے کرنے پہ انہوں نے پھر ان ڈاکٹرز کو، ان طبی عملوں کو یہ ایوارڈ دیا جو ٹیموں کو لیڈ کر رہے تھے، جو کرونا ڈفرینٹ ٹیموں کو لیڈ کر رہے تھے. تو بس اللہ کے فضل سے آئی واز آلسو ون آف دیم جس کو یہ کیپٹن آف کووڈ-19 ٹیم کا اعزاز ملا، جس پہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اور پھر اپنے عوام کا، پاکستان کا، اپنے لوگوں کا، اپنی دعاؤں کا، کیونکہ دیکھیں یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ مریضوں کی وجہ سے ڈاکٹروں کی جان جا رہی ہے. مریضوں کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہت قیمتی ڈاکٹرز چلے گئے ان کے جو ہے نا. تو اس وجہ سے اس میں لیکن ہم نے اس وبا کو ایز اے جہاد کے طور پہ لیا ہے. یقین کریں اس میں جیسے ایک فوجی کے اس میں لائف میں ایک جنگ آتا ہے، تو اس کو ہم نے، اگر ہم نے سرخرو ہوئے اور ہماری زندگی لکھی تھی تو ہم غازی ہیں، اور اگر اپنے ڈیوٹی کے دوران ہماری موت ہو گئی تو ہم
شہید ہیں. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ، اور یہ ہماری یقین ہے. تو ہم اسی کو لے کے ہم جا رہے ہیں. ہمارے کتنے ڈاکٹر صاحبان، اتنے قیمتی ڈاکٹر صاحبان یہاں سعودی عرب میں بھی، پاکستانی ڈاکٹرز وہ شہید ہوئے ہیں، بڑے اسپیشلسٹ اسی ڈیوٹی کے دوران اسی طریقے سے. اور پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ڈاکٹرز اور طبی عملہ، نرسز، پیرامیڈکس جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک جہاد ہے، انسانیت کی خدمت ہے. اور ہم نے جو عہد لیا ہوا تھا ڈاکٹر بن کے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس عہد کی پاسداری کریں. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ہم امید بھی رکھتے ہیں کہ اسی طرح آپ پاکستان کا، آنے والے دنوں میں پاکستان کا جو نام ہے وہ روشن کریں، بلکہ پاکستانی اپنے علاقے کا، اپنی فیملی کا، اپنے قبیلے کا آپ نام روشن کریں. بہت شکریہ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کا ڈاکٹر صاحب. جی بہت بہت شکریہ. میں آپ کے چینل کے توسط سے ایک پیغام بھی یہ دینا چاہوں گا اپنے لوگوں کے لیے بھی، کہ خدا را اس وبا کو، اس کو وبا سمجھیں. یہ جو غیر ضروری آپ حفاظتی تدابیر استعمال کریں، جو بھی گورنمنٹ کا ساتھ دے، طبی عملے کا ساتھ دیں، اور جو بھی حفاظتی تدابیر دے رہے ہیں، کیونکہ آگے عید الاضحیٰ بھی آ رہا ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے تمام عوام سے کہ خدا را جو ہے اس کو سیریس لیں اور تمام حفاظتی تدابیر پہ عمل کریں.